बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कल जो हमारे MCQs मिस हो गए थे उनको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज के जो MCQs हैं शामिल किए गए हैं उन पे बात करेंगे। तो कल तकरीबन जो है हमारा MCQs जो है वो 11 तक जो है वो हम बात कर चुके थे। दोबारा इसे रिपीट करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बात कर रहे थे कि इज़ा ज़करल मुतकल्लिमु लफ्ज़न मुफ़रदन लहू मानायान, जब कोई मुतकल्लिम कोई एक लफ्ज़ अदा करता है और उसके दो माना हो, करीबुन ज़ाहिरुन गैर मुरादिन, जो करीब का माना हो ज़ाहिर हो वो उसकी मुराद ना हो, व बईदुन खफ़ीयुन हुवल मुरादु, और जो मख्फी हो पोशीदा हो वो उसकी मुराद हो, तो युसम्मा उसे क्या कहा जाता है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन था। कल भी डिस्कस कर रहे थे कि उसको अत्तौरिया कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि तौरिया कहते हैं किसी बात को छुपाना, किसी चीज़ को मख्फी रखना। तो जब मुतकल्लिम बात करने वाला एक लफ्ज़ अदा करेगा वो लफ्ज़ मुफरिद होगा, लेकिन उसके माना दो होंगे। जो आम फाहम होगा, जो समझ में आने वाला माना होगा वो उसकी मुराद ना हो, बल्कि जो बईद होगा, जो छुपा हुआ होगा माना, वो उसकी मुराद होगा मुतकल्लिम की। तो उसको इल्मुल बलागत में अत्तौरिया कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन हुआ साहिबु किताब अल इक़दुल फरीद। इक़दुल फरीद के राइटर का नाम पूछ रहे हैं। अल जाहिज़, इब्न मंजूर, इब्न अब्द रब्बी, ताहा हुसैन। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये थर्ड है कि इब्न अब्द रब्बी। इब्न अब्द रब्बी ये अल इक़दुल फरीद इन्होंने तसनीफ़ की है, अंदलुस से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ही मशहूर MCQs है, बहुत ही ज़्यादा। तकरीबन जितने भी पास पेपर हैं ज़्यादातर ये MCQ जो है वो पूछा गया है कि अल इक़दुल फरीद किसने तसनीफ़ की है। तो ये इब्न अब्द रब्बी, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इक़द कहते हैं नेकलेस को, हार को, और फरीद का माना होता है यकता। हमारे यहाँ सूफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं, फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर। तो फरीद का माना यकता और इक़द का माना हार। और अक़द होगा अगर तो वो उक़दतुन निकाह है, जैसे तो गिरा लगाना अकीदा अक़दा से है, तो वो ज़बर के साथ अगर आएगा तो अक़दा गिरा लगाना, बांधना किसी चीज़ को, और ऐन की ज़ेर के साथ इक़द होगा तो फिर ये हार को कहते हैं, नेकलेस को। तो यूनिक नेकलेस इसका माना होगा कि कीमती हार। कहते हैं कि जैसे वो नेकलेस में, हार में जो उसके स्टोन्स होते हैं, तो इसी तरह इन्होंने वो मुख्तलिफ जो मोती होते हैं उनसे मिलकर वो नेकलेस बनता है। तो इसी तरह इन्होंने अपनी किताब अल इक़दुल फरीद जो है उसको एक एक फसल के उन मोतियों के हिसाब से अपनी जो किताब की फसूल हैं वो बनाई हैं। तो अरबी अदब में इसका बहुत मशहूर नाम है इब्न अब्द रब्बी का, और इस किताब का अल इक़दुल फरीद का जो इब्न अब्द रब्बी ने तसनीफ़ की है। इनकी कुनियत जो है वो अबू उमर है और अहमद बिन मोहम्मद इनका असल नाम है। इब्न अब्द रब्बी का असल नाम इनका अहमद बिन मोहम्मद है अल कुर्तबी। अंदलुस कुर्तबा में ये पैदा हुए और कुनियत इनकी जो है इब्न अब्द रब्बी से जाना जाते हैं ये। उस वक़्त जो है वो कहते हैं कि कुर्तबा को उरूसुल बिलाद कहा जाता था, और ये शायरुल अंदलुस, शायरुल अंदलुसी भी हैं, शायर भी हैं, और उसके साथ साथ ये अदीब भी हैं। इनकी जो मशहूर किताबें हैं उसमें अमसालुल अरब है, सहरुल बयान है और अबनाउन नूर, ये इनकी मशहूर इसके अलावा किताबें हैं। और इनकी वफ़ात जो है वो फालज की वजह से हुई थी।
تو من ہوا صاحب کتاب العقد الفرید ہوا ابن عبد ربہ و اسمہ احمد بن محمد ولد فی قرطبہ بمدینۃ اندلس. یہ اور ان کی کتابوں کا جو ومن کی کتب ہی امثال العرب، سحر البیان اور ابناء النور، یہ ان کی اس کے علاوہ کتابیں ہیں. نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ اصل اللغت انما ہوا وحی او الہام من عند اللہ ھذا ما قالوہ، کہ اصل لغت کی جو اصل ہے انما ہوا وحی، یہ وحی ہے، او الہام یا یہ الہام ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. تو یہ کس نے کہا، یہ کس کا قول ہے کہ اصل جو ہے یہ لینگویج جو زبان ہے لغت یہ یا تو وحی ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہے. تو یہ کہا تھا احمد بن فارس نے. مقاییس اللغہ جنہوں نے لکھی ہے، ان کی مشہور کتاب ہے احمد بن فارس کی. تو انہوں نے یہ کہا تھا، یہ ڈیفینیشن لغت کی انہوں نے بیان کی ہے. شاید وہ کسی نے کویسچن جو ہے وہ سینڈ کیا تھا کہ اس کے سمجھ نہیں آئی، اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کریں، تو اس لیے میں نے اس کو ایڈ کیا ہے اس میں ویڈیو میں. کہ اصل اللغت، ابن جنی کا کہنا ہے کہ لغت جو ہے وہ ہی الاصوات التی یعبر بہا کل قوم عن اغراضہم. ابن جنی کا کہنا ہے کہ لغت جو لینگویج ہے، جو ہم زبان بولتے ہیں، وہ اصل میں ہی الاصوات، وہ زبانیں ہیں، وہ اصوات ہیں، آوازیں ہیں، التی یعبر بہا کل قوم عن اغراضہم، کہ جس سے ہر قوم جو اپنے اغراض، جو مقاصد ہیں، وہ دوسرے تک بیان کرتی ہے، اپنے خیالات کو دوسروں تک بیان کرتی ہے. اور وہ خصائص ابن جنی نے سب سے پہلے وہ لغت کی ڈیفینیشن کی، اور احمد بن فارس نے جو لغت کی ڈیفینیشن کی ہے کہ لینگویج کیا ہے. تو احمد بن فارس کہتے ہیں کہ اصل اللغت انما ہوا وحی او الہام من عند اللہ. تو یہ احمد بن فارس کا قول ہے، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اس کے بعد ہے کہ اللغت العربیۃ تنسب الی الطائفۃ المنسوبۃ الی، کہ عربی زبان وہ کس گروہ کی طرف، کس طائفہ کا معنی ہوتا ہے الی الطائفہ، کس گروہ کی طرف منسوبہ، کس گروہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے. سام بن نوح، حام بن نوح، یافس بن نوح. تو اس میں جو رائٹ آپشن ہوگا یہ فرسٹ ہوگا کہ سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں سام، تو ان کی طرف لغت العربیہ، عربی زبان کی جو ہے اس کو منسوب کیا جاتا ہے. اس لیے جو دین ہے ان کو سامی ادیان بھی کہا جاتا ہے، یہودی، نصرانی اور اسلام، جو اس کو سامی جو ہے وہ ادیان بھی کہا جاتا ہے. اور سامی زبانیں بھی، سریانی، عبرانی اور عربی کو سامی زبانیں بھی کہا جاتا ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی نسبت جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی طرف تھی. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ اللغۃ العربیہ تنسب الی الطائفۃ المنسوبۃ الی سام بن نوح، کہ عربی زبان جس گروہ کی طرف، جس طائفہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ سام بن نوح ہے. فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. یہ جو اللغت الحدیث ہے، یہ ایم سی کیوز اس میں سے زیادہ تر لیے جا رہے ہیں. جو لغت کی ڈیفینیشن ہے، یہ ایم سی کیوز تقریباً 2015، 2017 اور 19 اور یہ جو 2020 میں لیکچرر کا پیپر ہوا، اس میں تقریباً اللغت الحدیث، اس میں سے تقریباً جو ہے وہ 3-4 ایم سی کیوز لازمی پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ قال احمد شوقی ولد الہدا فالکائنات ضیاء المراد بالہدا ہناک، کہ احمد شوقی نے کہا کہ ولد الہدا فالکائنات ضیاء، کہ ولد الہدا، خدا وہ پیدا ہوئے، فالکائنات ضیاء، اور کائنات جو ہے وہ روشن منور ہو گئی. تو کہتے ہیں المراد بالہدا ہناک، اس جگہ ہدا سے مراد کون سی ذات ہے؟ اس سے مراد دین ہے، قرآن، انسان، یا کہ النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس جگہ جو مراد ہے وہ الہدا سے مراد النبی
محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو ولید الہدا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ولید الہدا فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، یہ مکمل شعر ہے اس کا احمد شوقی کا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ السورۃ التی لا تحتوی علی حرف المیم ہی، السورہ کون سی ایسی صورت ہے التی جو کہ لا تحتوی علی حرف المیم ہی، کہ جس صورت میں کوئی بھی حرف میم جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا۔ چار آپشن ہے، الکوثر ہے، سورہ مجادلہ ہے، سورۃ الاعلی اور سورہ ملک۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے یہ فرسٹ آپشن ہے الکوثر، سورۃ الکوثر۔ اس صورت میں کوئی بھی حرف جو ہے وہ میم کا داخل نہیں ہوا اس سورہ کوثر میں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ویسے یہ جنرل نالج کا بھی سوال ہے، اسی میں پوچھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ عربی میں بھی بکس میں بھی دیا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو، اور اس سے پہلے ہم ایک دن بات کر رہے تھے کہ کلمۃ الکوثر کی جمع کیا ہے، تو وہ کواسر، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور سورۃ الکوثر میں حرف میم جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ انواع الشعر، کہ انواع الشعر، شعر کی انواع ہیں، الشعر الغنائی، الشعر القصصی، الشعر التعلیمی، کلھا صحیح۔ تو شعر کی جو انواع ہیں ان میں سے یہ تینوں آپشن درست ہوں گے، کہ شعر الغنائی بھی درست ہے، ایسی شاعری جو سانگ وغیرہ، شعر الغنا یہ بھی شعر کی قسم ہے، اس کی نوع میں سے ہے، اور الشعر القصصی یہ بھی مثلا ایسی شاعری جس میں جو قصے کہانیاں جو پہلی لوگوں کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، یہ بھی شعر کی قسم ہے۔ الشعر التعلیمی جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ یا تعلیمی شاعری ہوتی ہے، کسی کو علم کی طرف راغب کرنے کے لیے، یہ بھی ہمیں شاعری کی ملتی ہے۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن آئے گا پھر یہ 4 ہوگا آپشن، کہ کلھا صحیح، کہ من انواع الشعر، الشعر الغنائی کا جو ہے وہ بھی شعر ملتا ہے ہمیں، یہ قسم ہے، انواع ہے، نوع ہے اس کی شاعری کی، اور اس کے بعد الشعر القصصی، الشعر التعلیمی، تینوں کا تعلق جو ہے یہ تینوں انواع شعر میں سے ہیں۔ تو اس لیے اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح، یہ تینوں درست ہیں، اور لاسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ ما هو العلم الذي اسسه ابن خلدون فی القرن الثامن المیلادی، ما هو العلم کون سا ایسا علم ہے الذي اسسه ابن خلدون فی القرن الثامن المیلادی، کہ جس کی بنیاد ابن خلدون نے 8ویں عیسوی میں رکھی تھی۔ ایسا کون سا علم ہے جس کی بنیاد ابن خلدون نے، یا خلدون بھی پڑھتے ہیں کچھ، اس کو خلدون بھی پڑھتے ہیں، تو خلدون جو ہے وہ زیادہ تر پڑھا جاتا ہے اس کو۔ اصل نام ان کا عبد الرحمن تھا۔ کتاب العبر، مقدمۃ ابن خلدون، یہ بھی ان کی مشہور کتابیں ہیں، اور انہوں نے جس علم کی بنیاد رکھی تھی 8ویں عیسوی میں، اس میں الفلسفہ، المنطق، علم الاجتماع، علم الجدل، تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ علم الاجتماع، سوشیالوجی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا جو معاشرے کا علم ہے علم الاجتماع، اجتماع جو معاشرے کو بھی کہتے ہیں، تو علم الاجتماع سوشیالوجی کا جو تعلق ہے وہ اس علم کی بنیاد علم الاجتماع کی ابن خلدون نے 8ویں صدی عیسوی میں رکھی تھی، یہ اس کی مؤسس ہے۔ علم الاجتماع جو ہے اس کو 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے ابن خلدون نے، اس کی 2 اقسام جو ہیں وہ ذکر کی ہے۔ تو اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا، کہ ما هو العلم الذي اسسه ابن خلدون فی القرن الثامن المیلادی هو علم الاجتماع۔ نیکسٹ کویسچن ہے یہ کہ ما هي اعلی مرتبات فی طبقات الشعراء، کہ ما هي اعلی مرتبات فی طبقات الشعراء، کہ ما هي اعلی مرتبات فی طبقات الشعراء، طبقات شاعروں میں، طبقات شاعروں میں
شعراء کے طبقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ کون سا ہے؟ کون سا شاعر ہے جو ہے یا کون سا طبقہ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے شاعری میں، شعراء میں؟ الشعر المغلق ہے، الفحل ہے، الشاعر الفظ ہے، تو 3-4 ہیں ادھر آپشن، لیکن اس میں سے جو ہے جو کریکٹ آپشن ہوگا اس کا سیکنڈ ہوگا کہ ما ہی اعلیٰ مرتبات فی طبقات شعراء، تو طبقات شعراء کے جو طبقات ہیں ان میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند شعراء ہیں ان کو الفحل کہا جاتا ہے۔ الفحل، فحل عربی میں اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے اور سانڈ کو بھی کہتے ہیں، بھینسے کو۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو فحل سے کہ جو چوٹی کے جو بلند پایا شعراء ہیں، جیسے کہ طبقات فحول الشعراء ابو تمام کی اور طبقات فحول الشعراء ابن السلام الجمحی کی۔ تو طبقات فحول الشعراء مراد اس سے کیا ہے کہ جو چوٹی کے جو اپ لیول کے جو شعراء ہیں، تو جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے شعراء میں طبقات میں وہ الفحل، یہ اس کا کریکٹ ہوگا۔ سانڈ کو کہتے ہیں، اونٹ کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے مراد ہے کہ چوٹی کے شعراء، تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ جی حافظ صاحب دوسرا کروائیے گا پیج جو آپ کو آج سینڈ کیا ہے نا، وہ کروائیے، اس کو اسکرین شیئر کروائیے گا۔ ٹھیک ہے افسر، میں کرواتا ہوں شیئر، آپ مجھے ہوسٹ بنائیں پھر میں شیئر کروا سکوں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، 1 منٹ میں کرواتا ہوں۔ دیکھیں بنا دیا ہوسٹ، آپ کو کریں تو ادھر سے۔ کیا صاحب ہوئی شو اسکرین؟ نہیں، ادھر سے تقریباً 1 منٹ میں دیکھا۔ جی ہو گئی ہے شو، دوبارہ پھر وہ ہو گئی آف۔ کروائیے گا، ابھی دوبارہ ہو نہیں رہی ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو ایم سی کیوز ہیں جو ڈسکس کریں گے وہ ہمارے پاس ہے۔ سب سے پہلے کہ اسماعیل بن قاسم ابو العطاہیہ لماذا لقب بالجرار۔ اسماعیل بن قاسم، اصل نام اس کا ابو العطاہیہ کا اسماعیل بن قاسم ہے، ابو العطاہیہ اس کی کنیت ہے، اور لماذا لقب بالجرار، ان کا لقب جو ہے وہ کیوں ان کو جرار کہا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہماری جو ویڈیو تھی اس میں پوچھا تھا کہ ابو العطاہیہ کا اصل نام کیا ہے، ما ہوا اسم ابو العطاہیہ۔ تو ابو العطاہیہ کا جو اصل نام ہے وہ اسماعیل بن قاسم ہے، ابو العطاہیہ اس کی کنیت ہے۔ اور لماذا لقب بالجرار، ان کو جرار کے نام سے کیوں ان کو یہ لقب دیا گیا۔ تو عباسی دور کا شاعر ہے، جو عباسی دور کے مشہور شعراء ہیں، بہتری ہے، ابو تمام ہے، متنبی اور ابو العطاہیہ، یہ عباسی دور کے مشہور شعراء میں سے ہیں۔ تو لقب اس کو جرار کا اس لیے دیا گیا کہ لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْجَرَارَ، اس لیے کہ یہ مٹکے، جو مٹی کے جو برتن ہے، مٹکے بنا کر، گڑے بنا کر بیچا کرتا تھا۔ تو اس لیے لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْجَرَارَ، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ آگے ہے لِأَنَّهُ كَانَ يَجْرِ الْمَاءَ، لِأَنَّهُ، تو دوسرے جو ہیں لِأَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ الْجَرَارَ، تو یہ نہیں ہوگے، بلکہ اس کا فرسٹ آپشن جو ہے لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الْجَرَارَ۔
کہ یہ مٹکے بنا کر مٹی کے گڑے بنا کر بیچا کرتا تھا، اس لیے اس کا جو لقب ہے اس کو جرار کہا جاتا ہے۔ تو 3 آپشن آپ کے اس میں 3 MCQs کلیئر ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ اسماعیل بن قاسم جو ہے یہ اصل نام ہے، ابو العطاہیہ اس کی کنیت ہے، اور عباسی دور کا شاعر ہے، اور بچپن میں جب پہلے مسکین الحال گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی، پیدا ہوا، تو مٹی کے بنا کر یہ بیچا کرتا تھا بغداد میں اور دیگر شہروں میں۔ بعد میں اس نے شاعری شروع کی۔ اس کے بعد ہے کہ شاعر الشباب لکی بات لگا اعلی شاعر عربی معاصر من ہوا، کہ شاعر الشباب لکی با، یہ شاعر الشباب لکی با لقب دیا گیا اتلی کا اعلی شاعر عربی معاصر من ہوا، کہ عربی معاصر شاعر میں سے جس کو لقب دیا گیا ہے شاعر الشباب کا، وہ کون ہے؟ من ہوا، سلیمان العیسی ہے، عمر ابو ریشہ ہے، رفاعہ طہطاوی ہے۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہوگا سیکنڈ ہوگا کہ عمر ابو ریشہ، شاعر الشباب یہ عمر ابو ریشہ کا لقب ہے، تو سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ 2019 کا جو پیپر تھا اس میں یہ MCQs پوچھا گیا تھا، سوشل ویلفیئر کے تھرو عربی کا جو پیپر ہوا تھا، اور یہ جو فرسٹ ہم نے آج ذکر کیا ہے یہ 2015 کا جو پیپر ہوا تھا اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے 2015 کا 18 اسکیل کے لیے، اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ ابو العطاہیہ کے جو اصل نام ہے وہ کیا ہے، اور شاعر الشباب۔ اب اس میں کنفیوژن تھی، جب پہلے لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے بارے میں ویڈیو ایک بنا کے اپلوڈ کی تھی، تو کچھ جو ہے دوستوں کا کہنا تھا کہ احمد رامی وہ بھی شاعر ہے مصر کا، کہتے تھے کہ اس کا لقب بھی شاعر الشباب ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر ابو ریشہ کا بھی شاعر الشباب ہے لقب۔ تو اصل میں اگر اوورآل مطلقاً پوچھا جائے گا کہ شاعر من ہوا شاعر الشباب، تو احمد رامی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس سے پہلے، وہ تھا عمر بن ابی ربیعہ۔ عمر بن ابی ربیعہ جو ہے اس کو بھی شاعر الشباب کہا جاتا ہے۔ اب 3 شعراء ہیں، تو ہم اس میں سے کیسے ان کو دیکھیں گے؟ وہی طریقہ، وہی پیٹرن جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کہ جیسے سورہ فاتحہ اور سورۃ المدثر کا ہم نے ڈسکس کیا تھا، سیم پیٹرن یہی ہے۔ ادھر اب احمد رامی کا آپشن نہیں دی ہوئی اس میں، اور عمر اب جو ہے دوسرا عمر بن ابی ربیعہ اس کے بھی آپشن نہیں موجود نہیں ہے اس میں، تو اس لیے پھر یہ عمر احمد رامی کی بھی نہیں ہے، تو عمر ابی ریشہ جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ تو اگر یہ ساتھ پوچھا جائے کہ شاعر عربی معاصر، تو معاصرین جو شعراء ہیں، جو موجودہ دور کے جو عصر الحدیث کے شعراء تھے، عمر ابو ریشہ کا تعلق ان شعراء میں سے ہے۔ تو اگر یہ ساتھ ذکر کیا جائے کہ شاعر عربی معاصر، تو پھر شاعر الشباب جو ہے وہ عمر ابو ریشہ ہی ہوگا، اگر احمد رامی کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اور اگر ویسے ہی پوچھا جائے اوورآل کہ ہے کہ شاعر الشباب کون ہے، تو پھر احمد رامی کا اگر آپشن دیا ہو تو پھر احمد رامی ہوگا۔ بہرحال ادھر جو ہے اب ہمارے پاس وہ شاعر عربی معاصر، وہ شاعر الشباب عمر ابو ریشہ ہے، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، اور ان کا تعلق جو ہے یہ شام سوریہ سے ہے، ولد فی سوریہ، یہ شام میں پیدا ہوئے سوریہ میں، اور 1910 میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور 1990 میں ریاض مکہ سعودی عرب میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ سیاسی لیڈر بھی تھے۔ ولد فی منجد فی محافظت حلب سوریہ، سوریہ کا جو شہر ہے حلب کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ناشأ فی بیت یقول اکثر افرادہ الشعر، کہ یہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جن کے اکثر جو فیملی کے ممبر تھے وہ شاعر تھے، وہ شاعری کیا کرتے تھے۔ ان کے والد نے بچپن میں ان کو عمر ابو ریشہ کو جو ہے وہ باہر کے ملک میں
بھیجا تاکہ وہاں سے وہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس لوٹے، اور بعد میں سفیر سوریہ فی الہند، یہ ہندوستان میں سفیر بھی رہے ہیں، سوریہ کی طرف، ملک شام کی طرف سے ہندوستان میں سفیر بھی رہے، اور ان کا مشہور جو شاعری ہے، شاعری بھی ہے کہ انہوں نے کی، اور کاتب بھی ہیں، ان کے جو مسرحیات ہیں، ڈرامہ انہوں نے لکھا، ان میں سے مشہور ڈرامہ ہے ان کا تاج محل، تاج محل مسرحیات تاج محل، یہ بھی عمر ابو ریشہ نے تصنیف کیا جب یہ ادھر سفیر تھے ہندوستان میں۔ تو 1990 میں ریاض مکہ میں ان کی وفات ہوئی، دماغی مرض تھا ان کو کوئی، تو اس وجہ سے ان کی وفات ہوئی عمر ابو ریشہ کی۔ تو شاعر الشباب لقب اطلق علی شاعر عربی وعاصر من ہوا عمر ابو ریشہ، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ من ہوا ذو الوزارتین، کس کا لقب ہے جو ہے وہ ذو الوزارتین؟ ابن زیدون، سعد بن مخلد ہے، لسان الدین بن الخطیب۔ تو تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ ذو الوزارتین یہ جو لقب ہے یہ لسان الدین بن الخطیب کا ہے، تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ ذو الوزارتین یہ لسان الدین بن الخطیب کا لقب ہے۔ اصل نام ان کا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ ہے، اور لسان الدین بن الخطیب کے نام سے مشہور ہوئے، اور وفات ان کی جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی ان کو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ من ہوا الاخطل، اختل کون ہے، کس کا نام جو ہے وہ اختل ہے؟ بشارہ الخوری کا ہے، فرزدق کو اختل کہتے ہیں، یا کہ ابو نواس، یا کہ غیاث بن غوث الشاعر۔ تو اختل، من ہوا الاختل، اختل جو ہے یہ غیاث بن غوث الشاعر اس کا لقب ہے۔ اصل نام اختل جو ہے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بنو امیہ کے جو مشہور شعراء تھے، جس میں فرزدق ہے، جریر ہے، اختل، تو یہ تین جو ہیں بہت ہی مشہور شعراء مانے جاتے ہیں بنو امیہ دور کے، اور اختل جو ہے ان تینوں میں سے ایک ہے۔ فرزدق کے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور ابو نواس کا بھی ذکر کر چکے ہیں، اور غیاث بن غوث اس کا اصل نام جو ہے وہ اختل کا وہ غیاث بن غوث ہے، یہ اموی شاعر ہے، اموی دور کا زمانے کا، اور اس کا جو شمار ہے وہ اموی دور کے جو ممتاز شعراء ہیں ان میں ہوتا ہے۔ اس کا جو قبیلہ ہے وہ تغلب تھا، غیاث بن غوث التغلبی، اور یہ کرسچین تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اور دمشق میں، شام میں اس نے اپنی پرورش پائی، وہیں جو ہے وہ جوان ہوا۔ جی اس کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ لسان الدین بن الخطیب کو ذو الوزارتین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ جب لوشا اور دیگر جو مقامات تھے، یا ان کے ساتھ کلیش تھا دوسری وزارت کے ساتھ، دیگر چیزیں، تو انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے وہ ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ٹائم اس کو میں ایڈ کروں گا ساری چیزیں۔ تو غیاث بن غوث جو ہے یہ شاعر تھا، اور بنو امیہ کے جو ممتاز شعراء ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ تغلب تھا، اور مسیحی، یہ کانا مسیح تھا، یہ کرسچین تھا، اور اسی پر حالت میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس کہ متى اسلم خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ 4 آپشن ہیں کہ اس میں سے جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ بعد صلح الحدیبیہ، 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا۔
حضرت عمرو بن العاص اور حضرت خالد بن ولید نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا، تو 7 ہجری میں 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کا واقعہ، اور 7 ہجری میں پھر حضرت خالد بن ولید اور عمرو بن العاص نے اسلام قبول کیا تھا۔ فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ کویسچن نمبر 6 ہے کہ ما اسم القائد المغولی الذی ہدم بغداد اول مرۃ۔ ما اسم القائد المغولی، کہ وہ کون سا مغلیہ جو منگول قائد تھا، اسم القائد اس کا نام کیا تھا، الذی ہدم بغداد، جس نے بغداد پر حملہ کیا تھا، اول مرتن، پہلی دفعہ، جس نے بغداد پر سب سے پہلی دفعہ حملہ کیا تھا۔ منگولیہ جو لشکر کے جو قائد تھا اس کا نام پوچھا ہے کہ وہ کون تھا۔ بابر خان ہے، تیمور لنک ہے، ہلاکو ہے اور چنگیز خان۔ اس کو جو ادھر ہے وہ جنکیز خان پڑھیں گے، عربی میں گاف اور چے استعمال نہیں ہوتا اس میں، تو چے کی جگہ جو ہے جیم اور گاف کی جگہ کاف، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا، درست آپشن، وہ ہلاکو خان ہوگا، کہ ہلاکو خان نے سب سے پہلے بغداد پر حملہ کیا تھا، جسے ہم سقوط بغداد بھی کہتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے 1258 عیسوی کا۔ اگر ہجری سال میں پوچھا جائے تو پھر 656 ہجری، اور اگر عیسوی سال میں پوچھا جائے تو پھر 1258 ہجری، عیسوی سوری، ہجری 556 ہے اور عیسوی جو ہے وہ 1258 ہے۔ تب اس نے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا، اور ہلاکو خان جو ہے یہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے جو بیٹے تھے وہ اکتائی، لوکتائی، جولی اور ایک اور تھا جس کو بلخ اور بخارا کی حکومت اس نے سونپی تھی چنگیز خان نے۔ تو ہلاکو خان جو ہے یہ اس کا پوتا تھا چنگیز خان کا، تو بغداد پر جس نے حملہ کیا وہ ہلاکو تھا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کہ ما ہی القصیدۃ العربیہ، عربی قصیدہ کون سا ہوتا ہے، کتنے جو اشعار ہیں، ابیات ہیں، ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ ما ہی القصیدۃ العربیہ، عربی قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ تو 4 آپشن تھے، وہ لینتھی تھے، میں نے ان کو سکپ کیا ہے، صرف جس کا جو رائٹ آپشن تھا وہ ادھر نوٹ کیا ہے کہ کلو قطعۃ تزید علی 7 ابیات، کہ کلو قطعۃ تزید، وہ قطعہ، ہر وہ قطعہ جو 7 ابیات سے زیادہ ہو، یا تو اس میں 7 اشعار ہوں، ابیات ہوں، یا پھر وہ 7 سے زیادہ ہوں، تو اس کو عربی میں قصیدہ کہا جاتا ہے، یا عربی قصیدہ اسے کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں قصیدے کے لیے، عربی قصیدے کے لیے 7 ابیات جو ہیں وہ ہونے ضروری ہیں۔ اگر 7 ابیات سے وہ کم ہوگا تو پھر وہ عربی قصیدہ نہیں کہلائے گا۔ تو ہر جو کتاب جو بھی آپ کسی نے نظم یا کوئی چیز اس نے تصنیف کی ہے، لکھی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 7 ابیات اس میں ہونے ضروری ہیں۔ تو یہی اس کا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا، جو تھے لینتھی تھے اس کو سکپ کیا گیا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 8 ہے کہ ما معنی الترماح وہو اسم شاعر اموی، یہ بنو امیہ کے شاعر اموی، اس کا نام ہے کہ الترماح، تا کے نیچے بھی زیر ہے اور را کے نیچے بھی زیر ہے، ترماح۔ تو کیا معنی ہے اس کا؟ وہو اسم شاعر اموی، کہتے ہیں کہ اموی جو شاعر ہیں، اموی دور کا شاعر ہے، اس کا نام ہے، یہ اسم ہے ترماح۔ تو ترماح کا معنی کیا ہے؟ الکثیر الخبیث، الرجل الطویل الشجاع، الرجل القبیح الدمیم۔ تو اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الرجل الطویل الشجاع، الرجل آدمی، طویل، الشجاع بہت بہادر آدمی۔ ترماح کا معنی کہ الرجل الطویل الشجاع، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ بہت بہادر آدمی کو کہا جاتا ہے ترماح ہوا شاعر اموی۔ نیکسٹ کویسچن ہے
کویسچن نمبر 9 ہے کہ من ہوا صاحب کتاب معجم الادباء، تو یہ کس نے تصنیف کی ہے، اس کے صاحب کون ہے، رائٹر کون ہے معجم الادباء؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے یاقوت الحموی۔ یاقوت الحموی نے یہ کتاب معجم الادباء تصنیف کی ہے۔ معجم ڈکشنری کو کہتے ہیں اور ادباء ادیب کی جمع ہے، تو ادباء کے جس میں معجم ایسی ڈکشنری جس میں ادباء کی حالت زندگی ان کے کارنامے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ کتاب معجم الادباء یہ یاقوت الحموی کی ہے، تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 10 ہے یہ کہ شاعر صوفی لقب بسلطان العاشقین۔ شاعر صوفی، صوفی شاعر لقب جسے لقب دیا گیا، جس کا لقب ہے سلطان العاشقین، عاشقوں کا سردار، سلطان۔ تو 4 آپشن ہیں، یہ ابن العربی ہیں، عبد الکریم القشیری ہیں، عمر ابن الفارض ہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے یہ فرسٹ ہے کہ عمر بن الفارض۔ ابن العربی جو ہے محی الدین ابن العربی، ان کا لقب جو ہے وہ شیخ اکبر ہے، ابن العربی کا شیخ اکبر۔ اور عبد الکریم القشیری رسالہ قشیریہ انہوں نے تصنیف کیا، تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے یہ، تو یہ بھی نہیں ہے۔ عبد الکریم القشیری رسالہ قشیریہ مشہور جو تصوف کی 3 بکس ہیں، ریسنٹلی جن کا وصال ہوا ہے، ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب عربی زبان و ادب کے مشہور ادیب بھی ہوئے اور جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے اور شعبہ عربی ڈپارٹمنٹ جی سی یونیورسٹی کے وہ ہیڈ بھی تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تصوف کسی نے اسٹڈی کرنا ہے تو 3 جو ہیں وہ اس میں کتابیں وہ مصادر کا درجہ رکھتی ہیں، ایک کشف المحجوب حضرت علی بن عثمان حجویری کی، حضور دادا صاحب کی کشف المحجوب، اور رسالہ قشیریہ عبد الکریم القشیری کا، اور تیسری جو ہے وہ ایک اور تھے شہاب الدین سہروردی کی۔ تو شاعر صوفی لقب بسلطان العاشقین ہوا عمر بن الفارض، تو عمر بن الفارض کا لقب جو ہے وہ سلطان العاشقین ہے، یہ صوفی شاعر تھے۔ تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ ان کی کنیت جو ہے ہوا ابو حفص، ابو حفص ان کی کنیت ہے، اور شرف الدین جو ہے ان کا لقب ہے، عمر بن علی، اصل نام ان کا عمر بن علی ہے۔ اور ان کی جو ولادت ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ 1181 میں القاہرہ مصر میں پیدا ہوئے، اور اس کے شافی المسلک تھے، اور ابن عساکر سے مشہور جو محدثین ہیں ابن عساکر، ان سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ تو پھر اس کے بعد جب ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ مکہ مکرمہ گئے، اور 10 یا 15 سال کا وقت جو ہے انہوں نے مکہ مکرمہ گزارا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کیا المعرفہ 7 اقسام، کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، ما ہی کون کون سی ہے 7 اقسام؟ اسم جو ہے وہ یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا۔ تو المعرفہ 7 اقسام، کہ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، ما ہی کون کون سی ہیں؟ تو یہ آپشن تھے اس میں ویسے کہ معرفہ کی کتنی اقسام ہوتی ہے، تو مشہور تھا کہ یہ 7 اقسام ہیں، تو میں نے پھر وہ ایم سی کیوز کے جو آپشن تھا اس کو نہیں لکھا، بلکہ میں نے وہ جو 7 اقسام ہیں انہی کو لکھ دیا۔ اگر ویسے پوچھا جائے کہ اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہیں تو وہ 7 ہیں، 7 اقسام۔ تو ایسے آپ بتا سکتے ہیں کہ
اسم المعرفہ تو 7 اقسام اسم معرفہ کی 7 اقسام ہیں، وہ کون کون سی ہیں وہ میں نے ذکر کی ہیں تاکہ تھوڑا سا جو ہے اس کو اب گرامر کا بھی ٹچ دیں. کوئی 1 2 3 MCQs ایسے ہم لے کے آئیں جس میں ہم گرامر پہ بات کریں، جو بیسک چیزیں ہیں تاکہ وہ رپیٹ ہوں، اس کو ہم جو ہے وہ ریوائز کرتے رہیں ساتھ ساتھ. تو سب سے پہلے جو ہے وہ معرفہ کی اس میں اسم جو معرفہ ہوگا، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علم ہوگا. معرفہ کی اقسام میں سے اس میں علم کا معنی جو ہے وہ نشانی ہے، کسی کا نام ہوگا، جیسے زید، خالد، محمود، محمد، احمد، تو اس میں علم ہوگا پہلی قسم. دوسری کہ وہ اس میں ضمیر ہوا، ہما، ہم، یہ جو ضمائر ہیں یہ بھی اسم کہلاتی ہیں اور معرفہ میں سے ہیں، اس میں معرفہ کی اقسام میں سے ہیں. تیسری قسم ہوگی اسم الاشارہ، تل کا، تانی کا، الائی کا، ہاذا، ہازانی، جتنے بھی ہیں، ہاذا، ہازانی، ہا الائی، تل کا، تانی کا، الائی کا، جو بھی مثلا اسماء اشارہ قریب اور اسماء اشارہ بعید جو ہیں تو وہ بھی اس میں اسم ہے اور اس میں معرفہ کی اقسام ہیں. اس کے بعد اسم الموصول، اللذی، اللذانی، اللذین، تو یہ جو اسم موصول جسے ہم کہتے ہیں جو صلے کے لیے آتا ہے، دو کو ملانے کے لیے، تو وہ بھی اس میں معرفہ کی قسم ہے. یہ چوتھی قسم ہوگی اس کی. اور المعرف باللام، بالالف لام، ایسا لفظ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنا دیا جائے، پہلے وہ نکرہ ہو لیکن بعد میں اس کو الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ بنا دیا جائے، تو یہ بھی اس میں معرفہ کی قسم ہوگی. جیسے راجل، کوئی بھی آدمی ہوگا تو اس کو ہم الراجل. جب مسجد، کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، نکرہ ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کو خاص کریں گے تو پھر المسجد. تو ایسا اس میں نکرہ جس کو الف لام کے ساتھ خاص کر دیا جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام. اس کے بعد ہے المضاف الی معرفہ، ایسا نکرہ اسم جو نکرہ ہو لیکن اس کو کسی مضاف کی طرف، المضاف الی معرفہ کی طرف جو ہے وہ مضاف منسوب کر دیا جائے. مثال کے طور پر بیتن، بیتن اب اسم ہے اور یہ گھر کو کہتے ہیں. اب یہ نکرہ ہے، اسم ہے، نکرہ ہے، لیکن جب اس کو ہم کسی کی طرف منسوب کر دیں گے معرفہ کی طرف تو پھر یہ بھی خاص ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا. جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، یا رسول اللہ، اللہ کا رسول، یا کتاب اللہ، کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب اسم ہے، نکرہ ہے، لیکن جب ہم اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں گے، اس کو نسبت دیں گے تو کتاب بھی جو ہے وہ معرفہ ہو جائے گی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو المضاف الی معرفہ جی چھٹی قسم ہوگی اس کی. اور المعرف بالندا، کہ ایسا اسم جس کو ندا مثلا پکار کر، جیسے یا رجل، یا ولد، یا لڑکے، تو ولدن کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، کسی بچے کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ یائے جو ہے ندا کا، یا مخاطب ہم لے آئیں گے شروع میں، تو یا کے آنے سے اس کو معرفہ بن جائے گا. جیسے یا رجل، یا رجل. تو معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں اس میں معرفہ کی، اور وہ کون کون سی ہیں وہ ذکر کی جا چکی ہیں کہ اس میں علم ہوگا، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اسم الموصول، معرف بالالف لام کے ساتھ جو معرفہ بنایا گیا ہو، المضاف الی معرفہ، معرف بالندا. تو یہ 7 اقسام ہیں جو ذکر کی جا چکی ہیں. اس دفعہ جو مجھے سینڈ کیے تھے دوستوں نے انٹرویو میں، جو ہے وہ فیمیل کے جو انٹرویو تھا اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ معرفہ کی کتنی اقسام، اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہے وہ ذکر کریں. تو انٹرویو میں بھی یہ اس طرح کی بیسک جو کویسچن ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں عربی گرامر کے حوالے سے. اس کے بعد ہے کہ الاسم الاعلی اربع صیغ ما ہی، کہ اس میں اعلیٰ جو ہے اس کے اربع صیغ، اس کے 4 صیغے ہوتے ہیں. ما ہی وہ کون کون سے ہیں، اسی میں کلیئر کریں کہ پہلے تو یہ کنفرم ہمیں جو ہے وہ ایک جو آنسر ہے اسی میں سے مل رہا ہے کہ اس میں اعلیٰ جو ہے اس کے 4 صیغے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے.
یہ کویشچن ہمارا کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں اس میں آلہ جو ہے اس کے. پہلے ہے کہ مفعال، یہ وزن ہوگا. پہلا صیغہ جو ہے اس کا مشراتن کے وزن، اس کا جو مثال دی ہوئی ہے انہوں نے مشراتن آئے گی. اس کے بعد ہے مفعال، یہ اس کا صیغہ ہوگا، وزن ہوگا ایک، جیسے کہ مفتاح، چابی کو کہتے ہیں، مفعال کے وزن پہ. اور اس کے بعد ہے مفعالۃ، جیسے مستارۃ، یہ اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. اور فعالۃ، جیسے غسالۃ. تو یہ چار جو ہیں وہ اس کے اوزان ہیں اس میں آلہ کے، مفعال، مفعال، مفعالۃ اور فعالۃ. تو یہ آپ کے جو ایم سی کیوز تھے آج ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. کل انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ آپ لوگوں کا سیچرڈے ہے، تو کل ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ جو ہے وہ اسی پیٹرن پہ ہوگا کہ وہ شارٹ کویشچن کی صورت میں آئے گا. آپشن جو ہے وہ آپ کو نہیں دیے جائیں گے، اور اس کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ گروپ میں سینڈ کیا جائے گا. اور دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی کلاسز مس ہوتی ہیں، مثلا جو بھی لیکچر مس ہو رہے ہیں، جب ویڈیوز کی وجہ سے یا انٹرویو نیٹ کے حوالے سے اس میں ایشو آ رہا تھا، تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کے کلیئر کروائے جائیں گے. وہ بعد میں انشاءاللہ ویڈیو آپ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. مطلب یہ بتانا ہے کہ جو لیکچر ہماری وجہ سے رہ گیا